अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला और आप देख रहे हैं तनवीर नांडला पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस सीट पे देखते हैं, लेकिन आज वो हमारे हाथ लगे हैं और हम उनसे आज ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आज तक उनसे नहीं पूछे गए। आपने उनके पॉडकास्ट भी देखे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग उनके स्टूडेंट होंगे, वो डिजी स्किल्स पे पढ़ाते हैं, उनका अपना इदारा है, वो अमेज़ॉन के एक्सपर्ट हैं और बहुत कुछ हैं, और पॉडकास्टिंग की दुनिया में एक जिद्दत लाने वाले इंसान हैं। आज तक जो कुछ हो रहा था आप देखते थे, अजीब सा कंटेंट जो बन रहा था। खैर, तो आपकी मुलाकात कराते हैं हाफिज़ अहमद से। जी हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे दोस्ती एक ताल्लुक है तो मुझे लगता है बड़ा मजा आएगा आज, है ना, क्योंकि मैं दिल से बोलूंगा। अच्छा, वैसे ऑडियंस को इस बात का पता, आपको जानते हैं वो एक पॉडकास्टर के तौर पे, अमेज़ॉन एक्सपर्ट के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डेफिनेटली, मेरा अमेज़ॉन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। जी। मैं आपको जानता हूँ कि इंसान के तौर पे, और ये इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही बताऊँ कि आपकी जो एक मोहब्बत है और एहतराम है और एक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, वो बहुत कमाल की है माशाल्लाह। और मैं आपकी उस बात का फैन हूँ। वैसे ये आपकी मोहब्बत है जी, आप बड़े इंसान हैं। लेकिन मैं आपका फैन हूँ इस बात की, मैं आपको लेवरेज नहीं दूंगा आज। कोई मसला नहीं है। आज मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप जो अपने गेस्ट को फंसाते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे मैं फंसाता नहीं उतना, लेकिन आप जो मर्जी करें। मैंने आपको कोई जो है ना वो दोस्ती वाली लेवरेज देनी है, जो मर्जी पूछें। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं दिल से बोलूंगा। अच्छा, लोग ये एक वैसे ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, लोग ये समझते हैं कि आप किसी को भी इंटरव्यू दे रहे हैं ना तो आप एक जैसा बोलेंगे। ऐसा नहीं होता ना, हो ही नहीं सकता। जब सामने वाला आपका दोस्त होता है तो आपकी ख्वाहिश होती है यार अच्छी अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा बोले। इतना टाइम बोलना पड़ता है तो आपको याद भी नहीं रहता कि कैमरा ऑन है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बंदा फील बदी बोल जाता है, अंदर से कई बातें निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी बातें आपसे निकालें। पहला क्वेश्चन, माशाल्लाह आप एक रिलीजियस बैकग्राउंड फैमिली से ताल्लुक है आपका, तो आप मौलाना तारिक जमील साहब के पास गए उनका पॉडकास्ट करने। तो ये बड़ा, मैं कमेंट्स में देख रहा था, बातें मशहूर हो गई कि वो चार्ज करते हैं पॉडकास्ट का। और ये, अच्छा पहली बात तो ये है कि अगर वो चार्ज करें भी सही तो मेरे ख्याल में कोई इसके अंदर बुराई नहीं है, अपना टाइम पे अगर कोई चार्ज करता है तो। लेकिन फिर भी अब चूंकि वो क्वेश्चन पूछने हैं आपसे जो किसी ने नहीं पूछे, तो पहला क्वेश्चन यही है कि बताएं उन्होंने कितने पैसे चार्ज किए थे आपसे? यार ये बातें ना ऐसे, और मैं तो इन पे हैरान होता हूँ कि एक तो फजूल बात होती है ना, एक होती है इंतहाई फजूल। ये उससे भी कोई नेक्स्ट कैटेगरी, तो ये बातें इंतहाई फजूल मशहूर हैं। मैं आपको उनकी एक दो बातें ऐसी बता देता हूं कि अक्सर लोग जानते ही हैं। आपको पता है उनकी फाउंडेशन है MTJ फाउंडेशन, और बहुत से लोग ऐसे फाउंडेशंस चला रहे हैं। वो ये कहते हैं जी हमारी फाउंडेशन के लिए हमें नहीं कुछ देना, अपने फाउंडेशन को देना है। मौलाना इतने खुददार आदमी हैं कि वो जब किसी निजी महफिल में बैठते हैं या दोस्तों के साथ, या जब मैं उनसे प्राइवेट भी मिला, प्राइवेट महफिल में वो MTJ फाउंडेशन का नाम भी नहीं लेते कि कहीं ये बंदा मेरी बात से ये ना समझ ले कि फाउंडेशन को कुछ देना है। उनको अल्लाह ने ऊपर वाला हाथ दिया है, वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। और मैंने जब उनके साथ पॉडकास्ट की तो मेरे ख्याल है मेरी पॉडकास्ट उनको लाखों में पड़ी होगी, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने हमें इकराम किया, हमारा जिस तरह का खाना था। मैं यूसुफ भाई जो उनके बेटे हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जिस तरह का खाना, जिस तरह के डिशेस, और फिर वो सारे ऑर्गेनिक फूड घर में बना के आते हुए 9 पेटी हमें आमों की तोहफे में दी। तो भाई हम उनसे लेके आए हैं, उनको दे के कुछ नहीं आए। माशाल्लाह वो है बांटने वाले। जी बिल्कुल, बड़े आप उनके बेटे की अफसोसनाक जो एक खबर आई थी उनकी रेलत की, तो आप गए थे, तो क्या आपने देखा, क्या महसूस कर रहे थे? डेफिनेटली बहुत बड़ा कर्ब था, बहुत बड़ा दर्द। इंसान, मतलब मैं तो, अब अपना बेटा है मेरा, तो मैं अगर इमेजिन भी करूँ तो नहीं हो सकता। तो एक जवान साल पाला हुआ, पोसा हुआ, तो आपने क्या देखा उस वक्त? यार मौलाना आप टूट चुके हैं। मेरी मुलाकात हुई है मौलाना से उस मौके पे भी, उस मौके के बाद भी, वो बस वो अंदर से खत्म हो चुके हैं। बस जैसे मौलाना ने खुद अपने बयान में कहा कि मैं एक जिंदा लाश की, और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ वो वाकई जिंदा लाश के बस चल फिर रहे हैं। मौलाना का मिजाज ये है, आपकी उनकी मुलाकातें हैं मौलाना से? मेरी अभी तक नहीं। चले आपकी मुलाकात हो इंशाल्लाह, आप देखेंगे। मौलाना का मिजाज ये है कि आप उनके साथ बैठे हैं और आपने उनको बताया मौलाना पिछले हफ्ते ने मेरे सर में दर्द हो गया था, मुझे बड़ी तकलीफ, वो रोने लग जाएंगे। दूसरे की छोटी सी मेरी मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वैसे बताऊं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। जी
ہم ایک دفعہ آ رہے تھے موٹر وے پہ نا, یہ فیصل آباد والا موٹر وے, اور ہم 3-4 دوست تھے. اب مجھے ساتھ میگی میرے دوست ہیں, وہ بیٹھے تھے ڈرائیو کر رہے تھے, وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب جا رہے ہیں ساتھ والی گاڑی میں. میں نے کہا کون سے مولانا؟ کہا مولانا طارق جمیل صاحب. اب انہوں نے نا اپنا شیشہ نیچے کیا, میگی نے, اب ان کی نظر پڑی, اب چونکہ ہم جا رہے ہیں نا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, اب یقین کریں احمد بھائی, انہوں نے اپنا شیشہ نیچے کیا, پراپر سلام لیا, مطلب یوں وہ بڑا اکرام کر کے پراپرلی, اور مطلب اچھا خاصا ٹائم. دین ہم نے اپنی طرف سے ان کو جب الوداع کہا تو انہوں نے شیشہ اوپر کر کے نا وہ ٹریول کیا. میری یہ ملاقات ہے ان سے صرف. اور دیکھیں نا یہ کتنے ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں, بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے, بیک ٹو نارمل ہو لائف میں, لیکن بڑا مشکل ہے واقعی. اچھا دوسرا اگین آپ کہیں گے کہ سٹارٹ میں جو ہے نا بندہ پڑ گیا ایک طرح سے, منجن فروش والی کیا سٹوری ہے یار؟ کیا مطلب لوگ کہتے ہیں جی امیزون نے پاکستان کو شاید پالیسیز بین نہیں کیا, لیکن پالیسیز اسٹرکٹ اس لیے کر دی ہیں کہ صحیح پڑھایا نہیں جاتا, ایتھکس نہیں سکھائے جاتے, اور امیزون پہ کام کس طرح کرنا ہے جگاڑ بتائی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بتایا نہیں جاتا, جو میں سکھاتے ہیں خود کچھ نہیں آتا. تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ آپ خود امیزون پہ پرسنل سا کوشچن ہے, کتنا ریونیو, چلیں سیلز کا بتا دیں, کتنی سیل جنریٹ کی آپ نے, کب سے کام کر رہے ہیں, اور یہ منجن فروش والا جو ٹیگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ لوگوں نے ٹیگ دیا جو ان کی مہربانی اکثر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. اچھا میرا ایک تو یہ مزاج ہے کہ مجھے الحمدللہ کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. باقی جو آپ نے بات کی کہ میں کب سے کر رہا ہوں, کیا سیلز, میں آپ کو آج کا ڈیٹا نہیں بتاتا اپنا, میں سب لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے. گوگل پہ جائیں, HMRC کی ویب سائٹ پہ جائیں جو UK میں کمپنی رجسٹریشن ہے, وہاں پہ جا کے لکھیں روہی لینن, کمپنی کا نام ROHI, روہی میرا گاؤں ہے, لینن LINEN, یا میرا نام لکھیں حافظ محمد احمد, تو ساری حقیقت کھل جائے گی. 2013-14 میں میری کمپنی سے وہاں پہ امیزون پہ کام کرنے کی, جب میں UK میں رہتا تھا, تو یہ ریکارڈ کے اوپر ہے HMRC کی ویب سائٹس پہ. تو میرا امیزون پہ خود سیلنگ کا تجربہ اس وقت 10 سال سے زیادہ ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے میں نے پریکٹیکلی چیزیں کی ہوئی ہیں, میں نے پریکٹیکلی ایسٹ بیچے ہوئے ہیں, میں نے پریکٹیکلی امیزون پہ لسٹنگ رینک کی ہوئی ہیں. ریزن کیا سمجھتے ہیں پھر یہ منجن فروشی؟ یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں, جی بالکل, یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں ہمارے پاس آئے 50 بچے ٹریننگ لینے, ٹھیک ہے, وہ ٹریننگ کر کے نکلے. میں بڑی بات نہیں کر رہا, میں کہوں 15 کو جاب مل کے 35 کو نہیں ملی, 35 خلاف ہیں, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. اب ان 35 میں سے 10 کو جب مل گئی تو وہ بھی چپ ہو گئے, پھر 25 رہ گئے, پھر کرتے کرتے جب دیکھیں کوئی نہ کوئی تو فیل ہوگا. ٹریننگ لینے سے میں سب کو یہ بتاتا ہوں, بھائی ٹریننگ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. ٹریننگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی کو یہ بتا سکے کہ مجھے امیزون کا کام آتا ہے. اب کام آئے بغیر آپ چلے جائیں جی مجھے کلائنٹ مل جائے, تو کلائنٹ لینے کے لیے آپ کو کام تو سیکھنا پڑے گا, لیکن یہ 100% پاسبل ہے کہ آپ سیکھیں اور آپ کو کلائنٹ نہ ملے, اور ہو سکتا ہے 2 مہینے میں مل جائے, ہو سکتا ہے سال میں. میری بھی یہی رائے ہے کہ جو ایک مینٹور ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے, وہ صرف جو کام آپ نے اپنے طور پہ 2 سال میں کرنا تھا وہ آپ کو 1.5 سال یا 1 سال تک لا دے. بالکل, بلکہ 1.5 سال کیا, وہ 2-3 مہینے میں آپ اپنے 10 سال کے ایکسپیرینس اگلے کو 3 مہینے میں بتا دیں گے. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, یہ جو لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم $10 دیں اور $20 بن جائیں. ہاں, راتوں رات امیر ہو جائیں, راتوں رات. اور اس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بلینز کا اسکیم ہوتا ہے پاکستان میں, اور ابھی بھی ہو رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. میں ایسے اسکیم کا قائل ہوں. یعنی اگر کوئی بچہ میرے پاس آ کے سر میرے ساتھ $2000 کا فراڈ ہوا, میں کہتا ہوں اللہ کرے 4000 کا ہوتا, 2 کا کیوں ہوا. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو, اسکیم ہو, کیا خیال ہے, اویئرنیس ہمیں دینی ہے یا ان کو خود لینی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ لالچی آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے, نہ اس کے لیے دعا کریں, نہ اس پہ رحم کھائیں. اسے کہ تیرے ساتھ بالکل اچھا ہو, تیرے ساتھ اور ہونا چاہیے. تجھے کس بیوقوف نے کہا تھا تو 2000 آج رات کو لگائے گا تو تیرا 8000 بن جائے گا. کامن سینس یوز کریں. جب بھی آپ دیکھیں نا کہ میرا 1 لاکھ لگا کے 10 لاکھ بنے گا, تو سمجھ جائیں کہ فراڈ ہے, بن سکتا ہی نہیں ہے نا. اور پھر لوگ کہتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں آن لائن ٹریننگ کا کہ ہم نے کلک کرنے ہیں, کلک کرنے پہ پیسے آنے ہیں. بھائی آپ جو کام سکھاتے ہیں, میں جو کام سکھاتا ہوں, اس میں کوئی کلک نہیں, اس میں کام کرنا ہے. کام کریں گے, کسی کی ویب سائٹ ڈیولپ کریں گے, کسی کے لیے ایڈ چلائیں گے, کسی کے لیے SEO کریں گے, کسی کے لیے امیزون پہ پروڈکٹ ہنٹ کر کے دیں گے, سورس کر کے دیں گے, کام کر کے پیسے کمانے. ہاں یہ ہے کہ ڈالرز میں کمانے ہیں, گھر بیٹھ کے کمانے مزے. اچھا آپ, میں میری یہ کم علمی سمجھے کہ میں تو 3 مین لوگوں کو جانتا ہوں آپ کی جو انڈسٹری کے ہیں, باقی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہوں گے. ایک سنی بھائی ہے, ثاقب بھائی ہیں, آپ ہیں. تو آپ تینوں کیا خود کو نہیں سمجھتے کہ آپ جواب دیں اس بات کے کہ آپ نے
हज़ारों मे बी लाखों के हिसाब से VAs को उठा के मार्केट में फेंकना शुरू कर दिया और उन्होंने मार्केट ख़राब की, रेट्स डाउन किए, काम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हुआ, अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ, अल्टीमेटली जो बाकी लोग इस फील्ड में आना चाहते थे उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है, वो समझते हैं कि ये बंदा नहीं कर सका, ये अगर फलां बंदे को गाली दे रहा है तो इसलिए हमें भी इस फील्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए, और वो लेजिट काम से भी पीछे हट जाते हैं। तो अब इसको कैसे देखेंगे कि जब आप 1 लाख बंदा मार्केट में फेंकेंगे तो उसमें से अब 90,000 को अगर काम नहीं मिला, 10,000 को काम मिला है, तो अब काम जिसको नहीं मिला अब हम कहते हैं कि उसको शिकवा करना भी उसका जायज़ नहीं है जी, वो तो लालची है या वो तो बंदा ही ठीक नहीं है। तो ये शायद हम किसी लेवल पे जाके ज्यादती नहीं कर रहे होते उनके साथ। अच्छा, इसमें जहाँ तक एथिक्स की बात है, अल्लाह करे कोई ऐसा इंजेक्शन ईजाद हो कि आप पाकिस्तानी कौम को इंजेक्शन लगाएं और वो ठीक हो जाए। हमारी जिंदगी में तो ठीक नहीं हो सकती ना। आप जब भी कुछ बेहतरी करने की कोशिश करेंगे तो वो 100-200 सालों में तीसरी चौथी नस्ल में जाके एथिक्स ठीक होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग बता रहे हैं, कर रहे हैं। जहां तक अब बात कर रहे हैं कि आप 1 लाख निकाल देते हैं, मैं तो कहता हूं कि अभी भी इस वक्त मुझे अपनी फील्ड के अंदर 3-4 जॉब्स हैं मेरे पास। पिछले 6 महीने से मैं बंदे ढूंढ रहा हूं, मुझे बंदे नहीं मिल रहे। आप कह रहे हैं जी मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट में मैं नहीं मानता कि सैचुरेशन है। अगर बंदा काम का उसके लिए जॉब्स ही जॉब है। हर फील्ड के अंदर मेरे पास एक प्रोफेसर थी, डॉक्टर कमल अमीन, अली जफर की वालदा, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की, तो वो वाइस चांसलर रही एक यूनिवर्सिटी की। मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने कहा जी ये यूनिवर्सिटी में सुना है कि एजुकेशन सही नहीं होती, डिग्री। उन्होंने कहा अगर मैं आपको कहूँ हमें बंदे नहीं मिलते। वो कहती है हम जब बोर्ड बैठते हैं प्रोफेसर हायर करने के लिए, हमें बंदा नहीं मिलता, कोई मेयार पे पूरा नहीं उतर रहा होता, ना उसकी वो रिसर्च होती है, ना कोई नॉलेज होता है, हम कहाँ जाएं। यही सेम हमारे साथ हो रहा है हर फील्ड में। अगर आपको काम आता है, अच्छा आप कटिंग करवाते होंगे ना मुल्तान में कहीं से, तो आप किसके पास जाते हैं? किसी हेयर ड्रेसर के पास, बेस्ट बंदे के पास आप जाके वेट भी करते हैं, पैसे भी ज्यादा भरते हैं। आप ऐसे हेयर ड्रेसर को नहीं जानते मुल्तान में जो हमेशा फारिग बैठा होगा, आपको पता है यार 50 रुपए दूंगा खत बना देगा, तो क्यों नहीं जाते? लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, क्यों ऐसे पार्लर में जाती हैं कि 1 हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट लेंगी, डबल पैसे भी देंगी, जाके भी वेट करेंगी, मुंह से उफ़ नहीं निकलेगी, अपॉइंटमेंट भी लेंगे, पैसे भी काम आता है अगले को। तो भाई जिसको काम आता है उसके मजे हैं। तो अगर बंदा अपने आप को काम में एक्सपर्ट कर ले उसके मजे हैं, उसको कोई मसला नहीं है। वैसे मैं आपकी इस बात को सेकंड जरूर करूंगा कि हमारे यहाँ शायद प्रोफेशनलिज्म की या एक बिजनेस की एक हाउन होती है ना, एक एथिक्स होते हैं, या प्लानिंग की कमी है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो आपने बता दी ना, प्रॉब्लम है, लोग इसलिए ब्लेम भी करते हैं, मंजन फरोज भी कहते हैं, सारा कुछ है। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इंडिया की अगर हम बात करें तो उनकी इंडस्ट्री तकरीबन $150 बिलियन को क्रॉस कर गई है, हम $4-5 बिलियन पे खड़े हैं। वो भी सब कॉन्टिनेंट को मैं एक नज़र से देखता हूँ, मैं बंगालियों को भी एक नज़र से देखता हूँ, इंडियंस को भी, पाकिस्तानियों को भी, हम एक ही समझ लें कि ब्रीड है एक तरह की। तो मसला किधर है? हम क्यों नहीं फ्लरिश कर पा रहे? हमारी यूथ को इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा कि अगर लाहौर में, इवन लाहौर में भी मुझे बहुत सारे दोस्त, आपकी तरह के दोस्त जो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें बंदे रिकमेंड करो, हमें बंदे दो आगे। अच्छा, अब और भी मसला है यहाँ पे। अब जिस बंदे को रिकमेंड करते हैं, अब अगर जो काम का बंदा होगा वो खुद इतनी अच्छी फ्रीलांसिंग कर रहा है या अपनी कंपनी रन कर रहा है कि वो जॉब करने को तैयार नहीं है। अब जिसको हम जॉब के लिए देते हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो रिजल्ट डिलीवर कर सके या अगले बंदे के काम का हो, इसलिए वो कहते हैं जी ये बंदा ही काम का नहीं है। जॉब वाला शिकवा करता है मुझे जॉब नहीं मिलती। तो यहां भी मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगेन उसी तरफ आ रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को अगर आप कंपेयर करें, आपका इतना एक्सपोजर, आप यूके में भी रह चुके हैं, बड़ा बिजनेस भी कर चुके हैं। बिजनेस रन करने में मुझे मैं ये समझता हूं कि अमेजोन का बिजनेस चलाने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अमेजोन आता है, आपको टीम मैनेजमेंट आती है, आपको फंड्स मैनेजमेंट करना, आपको इन्वेस्टमेंट मैनेज करना, कम्युनिकेशन स्किल है, हर चीज, बहुत कुछ है। तो रीजन इंडिया क्यों आ गया? इंडिया में 5-5 लाख बंदे की एक कंपनी है, हमारे यहाँ शायद 50,000 तक भी कोई कंपनी ना हो। रीजन? अच्छा तनवीर भाई, आपने जो बात की है, आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, मैंने कुछ 1.5 साल पहले आपसे रब्ता किया था एसईओ वाले लड़के के लिए। मैंने कहा ये को बंदा दे दें, और मुझे आज तक वो बंदा नहीं मिला और नहीं मिलते। वही बात है, जिसको काम आता है वो कहता है मैं जॉब क्यों करूं आपके पास, आप मुझे बताएं, मैं अपने घर बैठ के करूंगा, मैं आप जैसे 10 लोगों को मैनेज करूंगा अपने घर बैठ के, मैं 10 लाख कमाऊंगा, मैं क्यों आपके पास 1 लाख की नौकरी करूं। अगेन जो मसला है उसका सोल्यूशन ये है कि हम लालच से बाहर निकलें। बच्चे ये समझते हैं, हर बच्चे के ज़हन में ये कि हम कोर्स करेंगे तो हम 5 लाख कमाना शुरू कर देंगे। नहीं भाई, अपने आप को कम से कम 1 साल दें, हो सकता है आप चौथे महीने कमाना शुरू हो जाए, कमाते हैं लोग,
لیکن سارے تو نہیں نا. پھر لالچ میں نہ آئے. آپ کو پتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ گرو کریں گے. اچھا یونیورسٹی سے ڈگری کرتے ہیں 4 سال کی, 4 سال میں کئی لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, اس کے بعد 25,000 کی نوکری ملتی ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں. اور 25,000 کے, میرے پاس آج ایک بندہ آیا ہوا تھا 2007 میں, وہ موبی لنک میں جاب کرتا تھا 2007 میں کال سینٹر میں. آج 2024 ہے, انڈسٹری کا ایکسپیرینس. آج کل وہ کسی اور ادارے میں, اس کا میں نام نہیں لوں گا, ایک اچھے ادارے میں ہے. تو کہتا ہے یار کوشش ہے کہ 6 فگر ہو جائے, لاکھ کراس کر جائے. ابھی مجھے ایک میسج ملا ہے کہ سر میں BS باٹنی کیا ہوا ہے میں نے, اور میں 12,000 لے رہا ہوں, ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. بھائی یہ ظلم ہے. اب 2007 سے 2024, ٹھیک ہے, 17 سالوں میں وہ بندہ کہتے 1 لاکھ کے قریب ہوں, یعنی 5 فگر 6 فگر جو بھی ہو گیا. کہتا وہ 1 لاکھ کے قریب ہوں, دعا کریں کہ اب میں 1 لاکھ سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں. بھائی فری لانسنگ میں تم 3 مہینے بعد کہتے ہو 10 لاکھ آ جائے. 10 لاکھ 1 لاکھ تو آپ مجھے بتائیں کہ 1 لاکھ کمانا کو مشکل ہے فری لانسر کے لیے. $400 اگر ول آئی تھنک بس اگر کنسسٹنٹ ہو. یہ بھی ہے کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے کلائنٹ نہیں ملتے. میں نے کہا جی کیا ایشو, آپ کیا پروفائل اچھی بنائی ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے جی میں تو لائیو رہتا ہوں, میں تو آن لائن رہتا ہوں 12 گھنٹے. کیا کرتے ہیں آن لائن؟ جی میں آپ وقت کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں, لیکن وہ ساتھ والی اسکرین میں فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ. وہ کلائنٹ کا میسج آتا ہے, اسے 2 گھنٹے بعد پتا چلتا ہے بھائی آن لائن رہنے سے کلائنٹ نہیں آئے گا, ایکٹیو رہنے سے کلائنٹ آئے گا. جتنا جلدی آپ اس کو رسپونڈ کریں گے. لالچ کو اگر نکال دینا, اگر آپ اپنے آپ کو, اچھا آپ لالچ کی بات کرتے ہیں, ہم بھی تو سکسیس سٹوریز جو پبلش کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں, تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیا لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ڈیفینیٹلی پیسہ ہے اس فیلڈ کے اندر, آؤ کام کرو؟ بالکل موٹیویٹ کریں, لیکن یہ نہیں کہیں کہ جی 3 مہینے کے کورس کے بعد ڈیفینیٹلی $1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا. انہوں نے بتایا بھی, میں اپنے ہر سکسیس سٹوری میں بتاتا ہوں کہ فیلئر بھی ہے, یہ اب آگے آپ کا نصیب ہے, لیکن سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو سیکھنا تو پڑے گا نا بھائی. اگر 100 میں سے 1 بھی سکسیسفل ہو رہا ہے تو وہ سیکھ رہا ہے نا, سیکھے بغیر تو نہیں ہو سکتے. تو اپنے آپ کو ایک چانس دیں. یونیورسٹی میں 4 سال جھک مارتے ہیں, لاکھوں روپے والدین کے ضائع کرتے ہیں, ضائع نہیں بلکہ حرام کرتے ہیں, تو وہ اسے کوئی کاروبار کرے بھائی. پرائیویٹ BA کر لیں, میں یہ نہیں, میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں یونیورسٹی جانے کے خلاف ہوں. پرائیویٹ BA اور MA کر لیں, بس آخری 2 مہینے کی ٹیوشن لیں, 15,000 روپے 20,000 روپے فیس بھریں ساری, اور جناب ڈگری لیں. یونیورسٹی جانے کیوں خلاف ہے؟ آپ یونیورسٹی خود گئے ہیں؟ میں گیا ہوں, مجبوراً گیا ہوں, پتہ نہیں تھا, بہت بڑی غلطی کی ہے یار. ملتا ہی کچھ. کیا برائی ہے؟ برائی یہ ہے کہ 4-5 سال آپ لگاتے ہیں, اس کے بعد نوکری کتنے کی ملتی ہے آپ کو. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں یونیورسٹی جانے کے بالکل خلاف ہوں. آپ پرائیویٹ تعلیم حاصل کریں, 2-4 گائیڈ بکس پکڑیں, 100 میں سے 33 والا پاس ہوتا ہے. میرے خیال میں تو یونیورسٹی لائف جتنا آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, جتنا آپ کو ایکسپوجر دیتی ہے, جتنی آپ کو ایک دنیا کو ڈفرینٹ زاویے سے دیکھنے کی قوت, ایک موقع دیتی ہے, وہ شاید آپ نارمل لائف میں ساری زندگی نہیں سیکھ سکتے. نہیں, میں نہیں مانتا اس چیز کو. ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ, ڈفرینٹ ٹیچرز, بالکل ڈائیورسفائی, پورا ایک انوائرمنٹ ہے آپ کا. بھائی اب تو یوٹیوب ہے, یوٹیوب تو یونیورسٹی سے بھی بہت اوپر ہے نا, تو یوٹیوب سے بڑا استاد تو کوئی نہیں. یوٹیوب سے بیٹھے, یوٹیوب سے بیٹھا ہوا بنا ہوا کوئی ڈاکٹر مجھے دکھائیں. نہیں, ڈاکٹر کی میں بات نہیں کر رہا, آف کورس پروفیشنل وہاں پہ ڈاکٹر کی میں بات نہیں کر رہا. انجینئر ہے وہ وہاں سے نہیں بنے گا, آف کورس یوٹیوب سے نہیں بنے گا. پائلٹ ہے وہ وہاں سے نہیں بنے گا. میں یہ بات کروں جو فلانا BS کیا ہوا, فلانا MS کیا ہوا, ہاں بھائی کس کام کا تمہارا BS ہے. میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے فلاں سبجیکٹ میں BS کیا ہوا, بھائی ہم کیا کریں تمہارے اس BS کا اچار ڈالے. مطلب BS کر لیا اور 25,000 کی نوکری نہیں مل رہی, تو کیا فائدہ ایسے BS کا. اس سے بہتر تھا کہ 4 سال میں سے تم کو بریانی کی ریڈی لگا لیتے, ساتھ پرائیویٹ BA کر لیتے. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی جابس میں پیسے نہیں ہیں, چھوٹے بزنس میں پیسے نہیں ہیں. بھائی یہاں ہم جس آفس میں بیٹھے ہیں نا, یہاں نیچے ایک موسمی والا ہوتا ہے, وہ سامنے کھڑا تھا جوس والا, ہاں وہ ڈیلی کا 4-5 ہزار کا پروفٹ جیب میں ڈال کے جاتا ہے, 1.5 لاکھ روپے موسمی والا کما رہا ہے, اور ادھر BS کر کے رو رہا ہے جی نوکری نہیں مل رہی. یہ تعلیم ضرور حاصل کریں, لیکن یونیورسٹی میں اپنے 4 سال ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے میٹرک انٹر کر لیے, بہت تعلیم ہے. نہیں پر میں اسٹل کہوں گا کہ یونیورسٹی جو ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کو بہت ایکسپوجر اپنا اوپینین ہے. بالکل چلے آگے چلتے ہیں. اچھا ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ آف دیم, دونوں میرے بڑے ہیں, میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, سنی بھائی اور ثاقب بھائی. آپ نے دونوں کی سکسیس سٹوریز ڈال دی, ایک پہ ایک کو آپ پریز کر رہے ہیں, دوسرے کو آپ رگڑ رہے ہیں, پھر دوسرے کو آپ پریز کر رہے ہیں, پچھلے کو رگڑ رہے ہیں. وائی دس کولا ویریڈ, مطلب ایسا کیوں؟ وہ میرے خیال ہے اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ جہالت تھی. وہ میرا زمانے جہلیت کے وہ واقعات. یہ بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے نا اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, ایکسپٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں غلطی ہوئی, جب میں نے مانا یہ تو مجھے ثاقب اظہر صاحب کا میسج آیا, انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ یار میں خود حیران ہوں کہ تم کیمرے کے سامنے ایکسپٹ کر رہے ہو. میں نے کہا جب غلطی کی ایکسپٹ کرنی چاہیے. ہم اپنے نوجوان نسل کو جب ایتھکس سکھا رہے ہیں تو ایتھکس پھر مجھے خود بھی تو سیکھنی چاہیے نا,
کہ اگر کوئی غلطی ہوگی ہے ماضی میں اور آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے, میڈیا پہ ہرٹ کیا نا میں نے, وہ سوشل میڈیا پہ ہرٹ کیا نا, تو معافی بھی پبلکلی مانگنی چاہیے تھی نا. پرائیویٹ ہرٹ کیا تو پرائیویٹ معافی مانگے, لیکن ایک بندے کو آپ نے میڈیا پہ اس کو ہرٹ. یار میں آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ایسا بندہ جو ہے نا میرا بہت دوست بھی ہے, بھائی ہے میرا, ہمارے فیملی ٹرمز ہیں, لیکن انہی باتوں کی وجہ سے نا بندہ مجھے بہت پسند ہے. اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ پبلکلی اپولوجائز کر چکے ہیں تو میں اس ٹاپک کو نہ چلاتا. یہ میرے لیے پھر مناسب نہیں تھا. بالکل آپ ایک چیپٹر آپ توبہ کر کے کلوز کر. لیکن اس سے بھی لوگوں کو میسج جانا چاہیے نا کہ بھائی معافی جس لیول کی غلطی ہو اسی پلیٹ فارم پہ معافی مانگنی. یہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ سوشل میڈیا پہ ذلیل کریں اور اس کے گھر جا کے معافی مانگ لیں. نہیں, اگر ذلیل سوشل میڈیا پہ کیا تو معافی بھی سوشل میڈیا پہ مانگیں. زبردست. اچھا یہ پوڈ کاسٹ, وائی پوڈ کاسٹ؟ امیزون کا بندہ امیزون سکھاتا ہے, امیزون کرتا ہے, ڈالرز میں ارن کرتا ہے. امیزون بند ہو گیا تھا, کام نہیں چل رہا تھا, کیا ایسا ٹائم آیا کہ آپ کو پوڈ کاسٹ پہ آنا پڑا؟ آج آپ بیٹھے یوٹیوب سے اور فیس بک سے کما رہے ہیں. میں کما رہا ہوں الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن امیزون بھی چل رہا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ اچھا چل رہا ہے. اب اگین یہ اوپن بات ہے, لوگ چیزیں چھپاتے ہیں, میں چھپاتا نہیں ہوں. میں اس آیت پہ بلیو رکھتا ہوں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر شکر کرو گے اللہ اور دے گا. میرا امیزون کا بزنس یہاں سے یہاں چلا گیا پوڈ کاسٹ کی وجہ سے. اچھا, مجھے لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں دیکھنا شروع کیا, میری ریچ بڑی. دیکھیں امیزون پہ تھی آپ کی ایک اسپیسیفک آڈینس, ایک اسپیسیفک نیش, ہمارا ایک کمیونٹی, یعنی جو بندہ وہ کام کرنا چاہ رہا ہے وہی آپ کو دیکھے گا سنے گا. پوڈ کاسٹ میں آپ کے پاس ہر طرح کا گیسٹ ہے, لوگوں نے سنا, لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے, لوگوں نے مجھے پہچانا, نئے لوگوں نے کہا اچھا یار یہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے. اچھا یہ کرتا کیا, پتا چلے جی اس بندے کا فیلڈ تو ای کامرس ہے. تو میرے پاس بڑے بڑے کلائنٹس ہیں, ہم نے مل کے بزنس شروع کیا, تو بزنس یہاں سے وہاں پہ چلا گیا. تو پوڈ کاسٹ سے اوور آل فائدہ ہو رہا مجھے. آنا اس طرح ہوا کہ میرے ایک دوست نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے بلایا تھا, جیسے آپ نے بلایا. آپ تو امید ہے اس کو چلائیں گے انشاءاللہ. وہ بیچارہ چلا نہیں سکا. کیوں؟ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے, بہت زیادہ سچ بولا گیا تھا. اس نے کہا میں تو یہ پوڈ کاسٹ چلا ہی نہیں سکتا, رسک نہیں لینا. اس نے نہیں چلائی, تو آ کے میں نے سوچا یار یہ کوئی کام ہے بھلا, مطلب میں اپنا شروع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بس اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آ کے میں نے ٹیم سے کہا جی جائیں جی سامان لے کے آئے, مائک لے کے آئے, سارا کچھ سیٹ اپ کریں, ہم پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں. ٹیم بھی حیران کہ جی یہ اچانک آئے جی کل سے ہم پوڈ کاسٹ. کل سے کیا, اگلے دن سامان آیا, اس سے اگلے دن ہم نے پہلی پوڈ کاسٹ کر لی, اگلے دن چلائی. دوسری یا تیسری پوڈ کاسٹ میری وائرل ہوگی, وہ تھی جواد احمد کے ساتھ. تو میں نے ان سے پوچھا جی آج کل آپ کنسرٹ میں نظر نہیں آتے. وہ کہتے یار مجھے بلاتا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں بلاتا؟ کہتے وہ جب سے میں نے عمران خان کے خلاف بولا تو مجھے لوگ نہیں بلاتے. یہ والی جو بات تھی نا کہ خان کے خلاف بولنے کی وجہ سے کنسرٹ نہیں ملتی. یار ویسے آن اے لائٹر نوٹ, عمران خان نے کس کو کوئی یہاں سے وہاں اور کوئی وہاں سے یہاں, کمال نہیں ہے. اچھا جناب, یہ والی جو لائن تھی, یہ نیوز, یہ اگلے دن پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ, تمام نیوز پیپرز میں, انڈیا کے نیوز پیپرز میں یہ لیڈ سٹوری تھی. اچھا, جواد احمد نے یہ بات کیا, ریفرنس میری پوڈ کاسٹ کا تھا. اب وہاں سے ماشاءاللہ پھر پوڈ کاسٹ چلی اور الحمدللہ آج تک اللہ کا کرم ہے, اللہ کے کرم سے چلتی جا رہی ہے. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے منجن فروشی کی. ایک لفظ ہے ہمارا سرائکی کے, آپ بھی سرائکی میں بھی سرائکی, متنجن. ٹھیک ہے, متنجن مطلب بہت ساری چیزوں کا مکس اپ. بالکل. تو یہ کس طرح کا پوڈ کاسٹ ہے یار؟ کوئی ٹیکنالوجی کرتا ہے, کوئی چلو انٹرٹینمنٹ فیلڈ سے ہے, وہ ہر کسی کو بلا لیتا ہے, ایکٹر ایکٹریسز کو. آپ ایک دن ڈاکٹر کو بلاتے ہو, اگلے دن مولوی صاحب کو بلاتے ہو, اگلے دن کسی جو نا فنکار کو بلا لیتے ہو, اگلے دن سنگر کو بلا لیتے ہو. یہ سمجھ نہیں یہی بات, یہ ایسا کیوں ہے؟ اچھا, اس کے پیچھے نا میرا ایک مقصد ہے. اوکے. اور وہ مقصد بڑا نیک ہے میرا. ان لوگوں کو خاص طور پہ بلانا میں جو شوبز کے لوگ ہیں, ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن یا جہالت کہہ لیں, ہمیں کچھ جاہل لوگوں نے ہمارے اندر جہالت پھیلا دی کہ ہمیں دنیا میں بتا دیا گیا, فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. میں نہیں ذکر کرنا چاہ رہا کن لوگوں نے کیا, لیکن اب عوام سمجھ جائے گی میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے یہ خیال ہے کہ نہیں یار, یہ فیصلہ اللہ نے کیا, میں آخرت میں فیصلہ کروں گا, ہمیں دنیا میں کیسے پتا چل سکتا ہے یہ جنتی یہ جہنمی؟ تو یہ جھوٹ ہے, مجھے پتا چل گیا جھوٹ ہے. جب ان لوگوں کو بلایا, سے بات چیت کی, ان کے اندر ایسے ایسے اللہ والے, ایسے ایسے نیک لوگ, نماز تہجد روزہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. پھر فنکاروں میں مجھے ایسے ایسے ملے کہ میری ان سے پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, مدینہ کا ذکر ہے, وہ رونا شروع ہو گئے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ, ہمارے جنہوں نے بھی کی ہے بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ ہمارے ذہن میں ان کے خلاف یہ بتا دیا. نسیم وکی والی افتخار, نسیم وکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, رونے لگ گیا. تو ان لوگوں کے اندر بڑی محبت ہے, بڑی خیر ہے, جو معاملات ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے. تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. اچھا, آن دی ادر ہینڈ میں مولانا صاحب کے پاس گیا, طارق جمیل صاحب کے پاس, ان سے میں نے گانوں کی اور فلموں کی باتیں کی.
میرا مقصد ہے کہ انہوں نے تو عامر خان کو بڑا انسپائر جی اور مولانا نے میری پوڈ کاسٹ میں بتایا، کہتے کہ نور جہاں کے رسالے والی ایک کی تصویر والا ایک رسالہ تھا، وہ میں قمیض کے اندر چھپا کے لے آتا تھا، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، گھر آیا میرا پردیسی میرا فیوریٹ گانا تھا، میں سنایا کرتا تھا جی سی میں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو قریب لاتی ہیں، محبت والی باتیں. جب مولوی ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں ماں کے پیٹ سے فرشتہ پیدا ہوتا، لوگ کہیں گے بھائی تو پھر فرشتہ ہی رہا. جب کوئی بتائے گا یار ہاں یہ نارمل ہے لائف میں، میوزک بھی سن لیا، یہ بھی کر لیا، لیکن بھائی دین کے قریب آنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ بات، یہ سچا آدمی ہے. اچھا چلے اسی معنی آپ کا ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے، ریجیڈیٹی جسے ہم ایکسٹریمزم بھی کہتے ہیں، کیا ہمارے ریلیجیس پورے طبقے میں زیادہ نہیں نظر آتا آپ کو؟ بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور ابھی میرے خیال ہے ہمارے لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے، لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بھائی جو اللہ کے کام ہے وہ. آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنتی یہ جہنمی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر اس کے محلے میں کوئی بندہ رات کو بھوکا سویا، کیا اسے پتا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو آپ کو لوگوں سے لوگوں والے سوال پوچھنے چاہیے کہ بھی کھانا کھایا ہے، کپڑے پہنے، سردی ہے، کوئی اپر لیا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے. آپ اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی بھی تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کیا. بھی who the hell me اور who the hell you کہ آپ کسی سے پوچھو کہ بھی تو نے یہ نیک کام کیا کہ نہیں کیا. وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انسان کا کوئی. سیکٹیرین وائلنس اسی وجہ سے تو پھیلی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں لوگوں میں بڑا شعور آتا جا رہا ہے، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں. اچھا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی کہ ایک ٹائم پہ اسٹیٹ نے کہا چلو جی گتم گتا کرو، خیر ہے، ضرورت تھی ان کی. پھر ٹائم آیا انہوں نے کہا نہیں جی اب اس کو تھوڑا سا، اس میں تو خیر نہیں ہے، انہیں سمجھا کہ خیر محبت میں ہی ہے. اور دیکھیں محبت میں ہم ہر فرقے کی بات کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سب سے محبت کی بات کرتے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب دوسرے فرقے کے محبت کی بات کرتے ہیں، شہنشاہ حسین نقوی صاحب الگ فرقے کے محبت کی بات کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا میں پچھلے دن ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، بچوں کے کارٹونز پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مدنی چینل والے جس طرح کے کارٹون بنا رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اب ایک زمانہ تھا ان دونوں فرقوں کا اٹ کتے کا ویر تھا. ایسے ہی ہے. ایک مفتی صاحب اچھا ابھی بھی ہے اور چھوٹے مولوی پبلکلی ایک چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ یار یہ فرقہ دوسرا ہے، ڈیفیوز کرتا ہے نا. دیکھو نفرت ڈیفیوز ہوئی نا اس سے، تو اس سے لوگ آج ہم بیٹھے اس بات کو کوٹ کریں. ہاں تو لوگ کیوں محبت کرتے ہیں مفتی طارق مسعود سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے، ایسے لوگوں سے کہ یار یہ محبت کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اپنے فرقے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، سکون ماحول. اچھا انجینئر بھی آئے تھے آپ کے پاس اور مفتی صاحب بھی آئے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ انجینئر صاحب بلا لیتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں آمنے سامنے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ صحیح بندے ہیں یہ بات جو ہے نا پرکھنے کے معاملے میں. نہیں میں ملا دونوں کو ہوں اور میں نے دونوں سے اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ صلح صفائی ہونی چاہیے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے. نہیں یار ان کی تو صلح ہو گئی، جو عوام لڑ پڑی ہے عوام کا کیا بنے گا؟ بات تو ٹھیک ہے. اچھا اس میں میرا کیونکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا نا، یہ کوئی عالم میں بتا سکتا ہے کہ مناظرے کی ریالٹی کیا ہے، شرائط کیا ہے، ہونا چاہیے نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے نہیں، ان چیزوں کا مجھے پتہ نہیں، اس لیے علماء بہتر جانتے ہیں. اچھا پوڈ کاسٹ آپ نے کہا کہ ہم امیزون بھی کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ نیا ایک آنا چاہتا ہے کہ پوڈ کاسٹر بننا چاہتا ہے، وہ ایک تو اس میں ایکوپمنٹ کا بتائیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر پوٹینشیل بتائیں کہ کیا ریونیو کی جنریشن کی بھی پاسبلٹی ہوتی ہے یا اتنا ایک پروفیٹیبل ہے کہ آپ خرچے نکال لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اچھے کیمراز چاہیے، مائک چاہیے، ایک آڈیو سسٹم چاہیے، ایڈیٹر چاہیے، پھر آپ کو ڈیٹا مینیج کرنے کے لیے پورا سسٹم چاہیے. تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. اچھا یہ سب کچھ بعد میں چاہیے، پہلے تو آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اسٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ نارمل چھوٹے سے مائک لیں، 10,000 کے اور ایک موبائل چاہیے آپ کر لیں. اب میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں، یہ بعد میں کر رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیکھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. میں اپنا سسٹم ایسا اپ گریڈ کروں. جب میں نے اسٹارٹ میں کیا تھا یہ مائک لیے تھے اور ٹھیک ہے چل رہے ہیں، آڈیو کا سسٹم تھا. اب ہم نئے سافٹ ویئر لے رہے ہیں ایڈیٹنگ کے، آڈیو امپروومنٹ کے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. تو اسٹارٹ اگر کرنا ہو تو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرفیکشن سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے یوٹیوبرز اس وقت جو ملینز روپیز مہینے کے کما رہے ہیں، کوئی 3 سال کے بعد کسی کی پہلی پیمنٹ آئی تھی، کسی کی 4 سال کے بعد، کسی کی 5 سال کے بعد. اور انہوں نے اس وقت سٹارٹ کیا تھا جب یوٹیوب کے بارے میں کوئی نام مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اس کے تھرو بھی لوگ کمایا کریں گے کسی ٹائم. اب دیکھیں نا جب 4 سال کے بعد، اب آج کا بچہ کہ مجھے چوتھے دن پیسے آئے، بھائی نہیں پاسبل. اللہ کرے آ جائیں، دعا ہے، جگاڑ سے آئیں گے نا، کوئک وے سے آئیں گے. لیکن بھائی جب آپ کنٹینٹ بنانا شروع کرتے ہیں نا آہستہ آہستہ، شروع میں اگر آپ کے 10-20 ویوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی تو آ رہے ہیں. جو سب سے بڑا اس وقت ٹک ٹاک پہ، پتہ نہیں انسٹا پہ جس کے سب سے زیادہ فالوورز آئے تھے ٹک ٹاک پہ، کوئی افریقن ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میرے مشکل سے پہلے دن 3 سبسکرائبر تھے. ایک میں نے
وہ کہتا ہے ایک میں نے خود تھا اور ایک میرے والد صاحب تھے, ایک میرا دوست اس کو ریکویسٹ کی تھی مجھے فالو کر لو. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے, سب کا سٹارٹ ایسے ہی ہوتا ہے, پھر ایک ٹائم آتا ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. تو پروفیٹیبل ہے, کتنا پیسہ بنا لیتے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اچھے پیسے بنا لیتا ہوں. اچھے کتنے ہیں؟ میرے جیسا غریب بندہ ہو کہ یار 2 لاکھ, غریب بندہ 2 لاکھ میں مل جائے یار, چلو ٹھیک ہے اچھے پیسے ہیں. اصل میں اچھے پیسوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, اس لیے میں آپ کے یہاں پہ احساس نہیں بتانا چاہتا. چلے اچھے پیسوں کی ڈیفینیشن کیا ہے یار؟ ڈیفینیشن ہے کہ آن این ایوریج, ظاہر ہے میری کاسٹ بھی ہوتی ہے, اگر کاسٹ وغیرہ نا تو آن این ایوریج ایک آلٹو شاید مہینے کی آ جائے. ماشاء اللہ مطلب تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 30 لاکھ روپے بس سمجھ لیں. پھر ظاہر کچھ کاسٹ بھی ہوتی ہے بیچ میں, سیلریز ظاہری بات ہے, وہ تو ایک خرچے بھی ہوتے ہیں, تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہیں, اللہ کی عطا ہے. چلے ماشاءاللہ. اچھا جی, آج تک کا سب سے یادگار پوڈ کاسٹ کس کے ساتھ ہوا؟ وہی جو ذکر جن کا ہو چکا ہے, مولانا طارق جمیل صاحب. وہ اصل میں میرا فیوریٹ تھا نا, اور مولانا صاحب کے ساتھ ایک بچپن سے سنتے آ رہے تھے, ایک محبت کا, ایک روحانیت کا تعلق تھا. ان سے ملنے کی, دیکھیں لوگوں کو پوری زندگی میں مولانا کو سامنے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا, اور مجھے 3 گھنٹے ان سے 1 to 1 سامنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے, جہاں پہ میرے سوالوں کے جواب دینے, اور پھر گفتگو اتنی بڑی شخصیت سے کہ جو کہیں جا کے بیان کرتے ہیں تو بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ کی باتوں کے جواب دے رہے ہوں, تو میرے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. اچھا, کوئی انٹرسٹنگ میسج ریسیو ہوا ہو؟ انٹرسٹنگ ہوتے رہتے ہیں. انسٹا پہ ایک آیا تھا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی تھا, عجیب بھی تھا. ایک لڑکی کا مجھے میسج آیا, مجھے کہتی کہ میں نا کولیبریشن کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا جی آپ کا بجٹ کیا ہے؟ اس کا میسج آیا کہ میرے پاس بجٹ کوئی نہیں ہے, آپ نا بس مجھے شاؤٹ آؤٹ دے دیں, میرے ساتھ کولیبریشن کریں, لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں, آپ مجھے شاؤٹ آؤٹ دیں. اچھا, میں اس طرح کے میسیج نارملی رپلائی نہیں کرتا, کیونکہ پاسبل نہیں ہوتا بندہ کس کو شاؤٹ آؤٹ دے کیا کرے. مجھے نہیں پتا, اس نے نا اپنی سٹوری اتنی لمبی بتائی اور اتنی درد بھری سٹوری تھی کہ میں نے اسے اوکے کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو شاؤٹ آؤٹ دے دوں گا. اس نے کہا جی کب؟ اس نے کہا میں آپ کے آفس آ جاؤں, آپ ابھی میرا انٹرویو کر لیں اور آپ. میں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی میری کچھ مصروفیات ہیں, اگلے 1-2 دن میں مجھے آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرنا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ میں فیبرری میں آ جاؤں گا, تو فیبرری میں نا ہم کو ٹائم رکھ لیں گے. اس نے مجھے میسج کیا نہیں فیبرری تو بہت دور ہے, تو آپ ابھی کہہ لیں. میں نے کہا ابھی پاسبل نہیں. اس نے کہا اوکے. 10 منٹ اس کا پھر مجھے میسج آ گیا, مجھے کہتی دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, اور فلاں بندے نے میرا انٹرویو کیا تھا اپنی بہن سمجھ کے, اور اس نے مجھے اتنا, اور آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے حامی تو بھر لی ہے. اس کا پھر مجھے لمبا سا وائس نوٹ کہ جی دیکھیں جی مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے کام آئے, اور میں اس نے کہا میں نقاب کرتی ہوں, تو میں نا گھر سے باہر نہیں نکلتی, تو اس لیے مجھے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی لڑکیوں کو سپورٹ کریں یا وہ. اچھا, جب اس نے 2-3 دفعہ اسلام کیا نا تو میرا میٹر گھوم گیا. میں نے پھر اسے وائس نوٹ کیا. میں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ انوکھی یا اکیلی مسلمان نہیں ہیں اس دنیا میں. اس دنیا میں ماشاءاللہ 2-2.5 ارب 3 ارب کے قریب مسلمان ہیں, اور آپ کوئی انوکھی مسلمان نہیں ہے جو نقاب کرتی ہیں. ہمارے ملک میں لاکھوں خواتین ہیں جو نقاب کرتی ہیں, کروڑوں خب. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عورت یا وہ لڑکی جو صبح گھر سے کام کرنے جاتی ہے, نقاب نہیں کرتی یا دوپٹہ نہیں لیتی, لیکن صبح کام پہ جاتی ہے, رات کو 8-9 بجے گرمی سردی میں واپس آتی ہے, 50,000 کماتی ہے, وہ بیوقوف ہے. اور آپ نقاب کی بیس پہ مجھے بلیک میل کری جا رہی ہیں. میں نے کہا جی یہ تو بلیک میلنگ ہے سیدھی سیدھی, یعنی آپ نقاب کی بیس پہ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں. تو میں اسلامک بلیک میل نہیں ہوتا کسی سے. میرے سے کام لینے کا طریقہ آپ مجھے ویسے سیدھا, میں آپ کا کام, اگر آپ مجھے اسلامک ٹچ دیں گے میں بالکل آپ کے کام نہیں. وہ دیکھتے ہیں نا لوگ کس قسم کا ہے, اگلے کے بارے میں تھوڑا اسٹڈی کرنا. بھائی اسلام اس لیے اب رہ گیا, یعنی اب میں نے داڑھی رکھی ہے, میں کسی برانڈ پہ جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں 10,000 کا سوٹ ہوں, میں کو بھائی میری داڑھی ہے سستا کر. بھائی ان کو چاہیے کہ مجھے جوتے مار کے باہر بھیجے کہ چل نکل لیتا ہوں, بھائی داڑھی ہمارے لیے رکھی ہے تو نے. آپ نے کوئی بھی دنیا میں کام کرنا ہے تو اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ لڑکیاں آپ نقاب کرتے ہیں, ہمارے یہاں ریلیجن بکتا بھی تو ہے نا اصل میں, تو بھائی نہیں بکنا چاہیے نا. آپ جو اللہ کے لیے کام کریں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھیں. ابھی میرے پاس, میں تو پھر حافظ قرآن ہوں, میرے پاس تو بہت بڑی ڈگری ہے, تو ہر ہوٹل کو چاہیے مجھے فری اسٹے لے کے جانا ہے جنت میں, تو مجھے تو پھر فری اسٹے ملے, ایئر لائنس مجھے فری میں ٹکٹیں دیں, میں حافظ قرآن ہوں. او بھائی کیوں دیں, یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو میں کئی دن ڈسٹرب رہا اس معاملے پہ. میں نے اپنی فیملی میں ڈسکس کیا, مجھے 2-3 دن نیند نہیں آ سکی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں, یعنی نقاب کی بیس پہ ان سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ ذلیل کر رہی ہے جو صبح شام کام کرتی ہیں. تو بھائی آپ بھی کام کریں, آپ نقاب کر کے کام کر لیں, یا آپ نہ کریں کام, آپ گھر بیٹھ جائیں. لیکن یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کے نقاب کی بیس پہ پاکستان کا ہر انفلوئنسر اٹھے اور آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دے. وائی ایسے ہی ہے. اچھا چلیں, یہ تو خیر بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں. اچھا ہمارا
ہم دونوں کا بھائی ہے ڈاکٹر عفان. جی جی. ڈاکٹر عفان کی بھی سوئی جو میں کہتا ہوتا ہوں نا ادھر ادھر گھما کے نا آتی ہے سیکس ایجوکیشن پہ. وہ کہیں سے کسی کو پکڑ لے گا بھائی اس کا کیا تعلق, مطلب میرا سیکس ایجوکیشن سے کیا تعلق. میرے گھر آیا بھائی چلو فیملی ٹرمز ہیں ہمارے بیٹھے ہیں, اب اس نے یہ والا سوال ضرور کرنا ہے گھما پھرا کے. تو آپ نے بھی ان سے سیکھا ہے یہ بات یا اپنے مائنڈ میں آئی کہ یار پاکستان میں چونکہ ہمارے یہاں سیکس بڑا کور کر کے رکھی ایک چیز ہے نا, اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوتی, تو آپ جس چیز کو جتنا دباتے ہیں کیوریاسٹی انسان کی ایک نیچر ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اوپر آتی ہے. تو کیا آپ نے یہ نبض پکڑی ہے اس قوم کی کہ سیکس کے بارے میں ان کو چیزیں بیچو گے تو ویوز زیادہ آئیں گے, ویوز زیادہ آئیں گے تو پیسے زیادہ آئیں گے, تو یہ وائی یہ سیکس کی باتیں؟ تنویر بھائی اس کے پیچھے سیدھی سی ریزن ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ریپ کے کیسز کتنے ہوتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر تھی, اچھا ہمارے یہاں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ریپ کے کیسز جتنے ہوتے ہیں رپورٹ نہیں ہوتے. میں اگلی بات پہ پرابلم یہ ہے, لیکن جو کیس ہوتے ہیں اور ان میں جو رپورٹ بھی ہوتے ہیں, میں آپ کو میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, فیمیل سیکسولوجسٹ تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں میل چائلڈ ابیوز کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. اس نے کہا آپ سمجھتے ہو لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی غیر محفوظ ہیں. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو اتنا دبا کے اور چھپا کے رکھا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے گا وہ بتا بھی نہیں سکے گا, اسے لگے گا کہ میں بتاؤں گا تو میں غلط ہوں. بھائی اگر آپ کے ساتھ غلط ہو تو آپ کیسے غلط ہو گے؟ جس نے کیا وہ غلط ہے نا. میں اس لیے اس کی اویئرنیس پہ بات کرتا ہوں کہ آواز اٹھائیں. کسی نے آپ کو ٹچ کیا آواز اٹھائیں, شور مچائے, سمجھے کیوں ٹچ کیا, مطلب یہ کوئی بات ہے کوئی آپ کو ٹچ کرے کچھ بھی کرے آپ خاموش ہو کے بیٹھے, تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں. اور پھر ایک اس میں ایک ہمارے ایک اور بڑی چیز ہے کہ جی آپ یہ سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ پھر سپرم کی بات کرتے ہیں, آپ پھر خواتین کے پیریڈز کی بات کرتے ہیں, تو یہ بچوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے غلط ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا, لیکن جو بچے سعودی عرب اور دبئی میں رہتے ہیں اور قطر میں رہتے ہیں, وہ تو جب 5 سال کا بچہ قرآن پڑھتا ہے وہ تو حیض کا پورا چیپٹر پڑھ لیتا ہے سورہ بقرہ میں, اس نے تو پورا چیپٹر پڑھ لیا حیض کا. تو اب اس بات کا پھر جواب نہیں آتا لوگوں کو. آپ کو بھونڈی سی کو لاجک دے دے, کوئی بھی کھچ مار دے تو مار دے, لیکن اس کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو جو چیزیں ہمارے قرآن میں پڑھائی گئی ہیں سکھائی گئی, ہم کہتے ہیں وہ بھی چھپا کے رکھو. کیوں چھپا کے رکھو؟ یہ بیسیکلی وہی لوگ چاہتے ہیں چھپا کے رکھو جو یہ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر یہ چیز عام ہوگی تو ہم تو پکڑے جائیں گے, ہمیں تو جوتے پڑیں گے. اچھا یہ 2 نمبر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا یہ چلیں مطلب چھپا کے رکھتی ہیں چیزیں. یہ اب آپ نے میل کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہمارے جو ریپ کیسز ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا, تو ایک اور بھی ایک ہمارے یہاں ایک بڑی بات ہے جس پہ ڈسکشن کرنا بڑا انگارے کو ہاتھ لگانے کے برابر ہوتا ہے. وہ ہے کہ ہمارے جو ریلیجیس تعلیمی ادارے ہیں جن کو مدرسے بھی کہتے ہیں, ان کے اندر بچوں کے بارے میں, تو اس کے بارے میں کیا میتھ بنی ہوئی ہے؟ اگین اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں. جو لبرل ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ سارا کچھ ہو ادھر رہا ہے, ٹھیک ہے. جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں, یہ تو جی اسلام مخالف جو لوگ ہیں نا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ مدرسے کم ہو جائیں, لوگ بچوں کو ادھر بھیجنا کم کر دیں. تو آپ ان دونوں ایکسٹریم میں سے کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی ایکسٹریم پہ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتا, ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ آئے دن کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا اب ایک دفعہ میں نے یہ بات کی تو میں بیٹھا تھا مولوی حضرات میں نا, میرا ذرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کچھ مولوی پاس بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ کو وہ فلاں کیس نہیں سر ہے فلاں یونیورسٹی میں فلاں کالج میں وہ فلاں ٹیچر نے بھی کیا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیں بیٹھے میرے ساتھ. اس ٹیچر نے کبھی جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ یہ حرام ہے؟ کر وہ بھی غلط رہا ہے, لیکن کبھی اس کے منہ سے بیان سنا کہ یہ حرام ہے نہ کیا؟ آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی. میں نے کہا تم تو ہر جمعے میں خطبے دیتے ہو کہ یہ حرام ہے, تو تم کرو گے تو تمہیں زیادہ جوتے پڑنے چاہیے. پھر جواب نہیں تھا, پھر رو کرنے نہیں جیسے علماء بدنام ہوتے ہیں. نہ کریں پھر ایسی حرکتیں, کیوں کرتے ہیں ایسی حرکتیں؟ تو بھائی اگر ریلیجیس پرسن یہ کام کرتا ہے تو وہ زیادہ مجرم ہے, کیونکہ وہ تو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ غلط ہے. دوسرا کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن یہ دونوں برابر نہیں. لیکن ایک اچھی بات ابھی یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جہاں پہ باقی چیزوں میں پروگرس ہو رہی ہے تو ہمارے مدرسے بھی ماشاءاللہ ماڈرنائز ہو رہے ہیں بہت سارے. اینڈ آل تھینکس ٹو جس طرح مفتی صاحب ہیں, جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, اس طرح ثاقب مصطفی صاحب ہیں, ڈفرینٹ ایون اگر ہم اہل تشیع فقہ میں دیکھ لیں نقوی صاحب ہیں, سید جواد ایون دعوت اسلامی کا میں نے دیکھا لاسٹ ٹائم ان کے مدرسوں کی ہر چیز ماشاءاللہ ماڈرنائز. اور میں کراچی گیا ان کا وزٹ کرنے, پھر میں مفتی صاحب کے پاس گیا. تو ٹیکنالوجی سے مجھے لگتا ہے جتنا زیادہ ان کو روشناس کرائیں گے نا, ان کے آپس میں ڈفرینسز بھی کم ہوں گے, ہمارے یہاں سیکٹریزم کم ہوگا, لوگوں کے آپس میں تربیت بہت ضروری ہے. اصل میں پرانا ٹرینڈ یہ تھا کہ بس کتابیں پڑھنے, تربیت تو ٹھیک ہے لیکن فاصلہ بھی تو تھا نا. ایک بندہ یوٹیوب
से अर्निंग हराम है, ये मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। गूगल एडसेंस से अर्निंग हराम है, ये मैं खुद इस बात का विक्टिम हूँ। ठीक है, जब हमारे माशाल्लाह नाथ खां आए, हमारे मुफ्तियान कराम आए, उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स गए, यू नो पूरा एक एम्पायर खड़ा हो गया, बिजनेस इस चीज पे खड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जायज है। तो अभी मैं कहता हूँ कि जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो उलमा कराम को उधर थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल इन्वॉल्व कर देना चाहिए। जब भी उलमा रिसर्च करते हैं ना, तो वो ठीक बात ही करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी आदमी को बिला वजह बट भी जाते हैं ना। अब जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस पे अब बड़े बड़े नाम है जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन अदर हैंड बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हराम है। चले, इसमें तो ये समझ आती है कि रिसर्च बेस कोई ना कोई बात होगी। जो यूट्यूब पे लगे हुए हैं, अब वो जो कहते हैं हराम है, अगर आप और मैं मिलकर उनके 2 लाख सब्सक्राइबर करवा दें और उनके व्यूज आना शुरू हो जाए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई ठीक है, आज से ऐसा मकरू होगा, फिर थोड़ी देर बाद हलाल हो जाएगा। तो ज्यादा मसाइल ये होते हैं कि जो काम मेरे से एक लड़के ने यही पूछा यूट्यूब का ना, एक किसी इवेंट पे, उसने कहा जी ये यूट्यूब की इनकम तो हराम है। मैंने कहा आप कमाते हो? कहते नहीं। मैंने कहा जब कमाओगे इंशाल्लाह हलाल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। आपको जो कमाई हराम लग रही, मैं खुदा ना खासा जो इस्लाम ने हराम बताया वो तो हराम है ना। अब जो टेक्नोलॉजी के साथ चीजें जुड़ी हैं, अच्छा AI, लोग AI पे भी कह रहे हैं की कमाई हराम है। ओ भाई टेक्नोलॉजी है, जिस तरह आपने गूगल एडसेंस की बात की, अमेजोन की बात की, अमेजोन काफरों की कंपनी है, वो तो तुम ये काम कर रहे हो। अच्छा ये भी मुझे लोगों ने कहा, अब तो अगर फाइवर के बारे में कहा कि ये फलाने मुल्क के, ये फलाने के, तुम लोगों को सिर्फ लगा रहे हो। अब देखें हमारी फील्ड में ना कुछ लोग करते हैं, उसको कहते हैं CPM, मतलब अपनी साइट पे अपनी एड्स लगी हुई ना, खुद ही क्लिक करके डिफरेंट तरीके यूज करके जी। तो उनसे भी कहे ना, तो वो कहते हैं कि हम चोरी डकैती तो नहीं कर रहे। मैंने कहा चोरी डकैती है ये भी। कहते नहीं जी हम तो चलो काफिरों को लूट रहे हैं, वहां से पैसा ला रहे हैं। अब देखें हर फील्ड के अंदर ना हलाल और हराम मौजूद है। अमेज़न के अंदर भी हलाल हराम है। आप क्लाइंट के पैसे लेके भाग गया, फ्रॉड करके, तो हराम है ना। तो अब ये तो आपकी मर्जी है कि आपने किस तरीके से, आप दूध बेच के पैसे कमाना हलाल है, आप दूध में पानी मिला दें, 2 नंबरी करके बेचे, तो वही काम हराम होगा। यही तो मसला है ना, देखे ना, यही मसला है हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपने एक तो चीज को एक शरीयत की बेस पे परखना है, फिर कानून की बेस पे परखना है, फिर उसको अखलाकियात की बेस पे परखना है। ये जो मंजन फरोशी की एक टर्म यूज होती है, मैं अक्सर, मेरा दिल करता है कि मैं इनसे बात करूं, लेकिन बात करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि पीछे जब जाते हैं ना तो मोटिवेशन कुछ और होती है उनकी। किसी को आपने इस्लाम का जवाब नहीं दिया, वो इसलिए कह रहा होता है। किसी को आप गुजर रहे थे, आपने उसके खाने की दावत एक्सेप्ट नहीं की, वो इसलिए कह रहा है। किसी ने इनबॉक्स किया हुआ है, आपने जवाब नहीं दिया, कोई इसलिए कह रहा है। कोई आपके यार दोस्त ने उसके कोई दिल दुखा दिया, वो आप पे ग्रज, क्योंकि आप वल्नरेबल है ना, आप ओपन बैठे हैं। अब आप मुझे बताएं, अब मैं आपकी बात करता हूं, आपके लिए पॉसिबल है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे जितने मैसेज आते हैं डेली रिप्लाई करना? नहीं पॉसिबल यार। अब एक चीज ह्यूमनली जो नहीं पॉसिबल, उस पे लोगों को भी। अच्छा एक और बात मैं थोड़ी सी पहले रिलेट कर लूं कि मसला, मेरी बच्चों को नसीहत है, मसला वो पूछें जो आपसे रिलेट कर रहा है। हाँ। जो आपसे रिलेट नहीं कर रहा, आपको मसला पूछने का हक ही नहीं है। मौलाना वहीदुद्दीन खान थे इंडिया के, मेरे फेवरेट स्कॉलर हैं। हाँ, उनसे किसी ने मसला पूछा जी सानिया मिर्जा जैसे कपड़े पहनती है, ये जायज है कि नाजायज? उन्होंने कहा कि जब सानिया मुझसे पूछेगी तो मैं उसे बता दूंगा। आप जवाब देखें, क्या खूबसूरत जवाब है, तेरा की लाना देना, तू मामा लगना। तो लोग मुफ्त में हीरो बने होते हैं, फलाने का ये, फलाने का ये। मुझे उनसे मोहब्बत एक बढ़ती गई। वो छोटे छोटे कोट्स लिखा करते थे ना, कि अगर आपको उस्ताद से मोहब्बत ना हो तो तालीम हासिल नहीं कर सकते आप। ये उनका कोड था, मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि 3 चीजों पे, शरीयत पे, कानून पे, इखलाक पे, आप 3 चीजों पे परखें। अब यहाँ मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा अगर लेट्स सपोज चले आप कोर्स करवा रहे हैं, अगर तो वो शरन नाजायज है बिल्कुल बात करें, कानूनन नाजायज है बिल्कुल बात करें, इखलाकन नाजायज है फिर चलो फिर भी एक लॉजिक, फिर लवरेज है थोड़ी बहुत, ना करें तो ठीक है, कर ले तो चलो खैर, बिल्कुल। लेकिन आप इन तीनों चीजों पे नहीं परखते और सिर्फ अपनी मन मर्जी के बात पे आप कह देते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसे है। तो अगर हम एक मौके पे आके डिसहार्ट हो जाते, अगर हम ये सोचते यार ये बंदा ठीक कर रहा है, दफा करो, मेरा कई दफा दिल हुआ, छोड़ देते हैं शुरू में ना, जब लोगों की बातें सुनने की आदत नहीं थी। तो आज मैं सोचता हूँ अगर मैं उस वक्त क्विट कर जाता तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, अभी परसों की मतलब बात है कि एक मेरा बच्चा स्टूडेंट था, उसने अपनी सिस्टर की शादी की, अपने भाई की शादी की, एंड ही इज मे बी 22-23 माशाल्लाह। अब उसको घर बनवा के दिए, बहन को जहेज बनवा के दिया, भाई का वलीमा किया। अब मैं बैठा सोच रहा था, वैसे अपने, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया इस बात का, मैंने कहा अगर मैं उस वक्त क्विट कर जाता, अगर ये बंदा मुझ तक ना पहुंचता, अगर यहाँ से चीज ना निकलती तो कितनी चीजें खराब हो सकती थी। इसमें तनवीर में बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए वाकई हमने भी कई बार ये सोचा, लेकिन
دل پتہ کیا سوچ کے مطمئن ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک بھی بندے کی اگر لائف بدل گئی ہے نا, اس سے جڑے خاندان میں انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا. اور دوسرا فیمس ہونے کے فائدے بھی ہیں, نقصان تو ہیں, بڑے فائدے بھی ہیں. جنت کا راستہ آسان ہے آپ کے لیے, گالیاں دینے والے بہت ہیں بالکل انشاءاللہ. میں تو ویسے گناہگار ہوں, میں تو سارے انہوں نے پانے لو, یہ سب کو پانے, کیونکہ حدیث ہے نا, ایسے ہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرے گا, برا بھلا کہے گا, یا کسی کو دل دکھائے گا, کسی کے ساتھ اس سے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس کا حق مارا, تو قیامت کے دن اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے یا اس کی نیکیاں اس سے لی جائیں گی. تو بھائی میرا ادھر ہے, یہ سارا توڑا ہی ہے. جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, میں دیکھیں لوگوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کوئی بھی بات بول رہے ہیں اور آپ کا وہ گناہ لکھا گیا ہے, آپ کو کیا ملا, اور آپ شور بھی نہیں ہے اس بات کے بارے میں. ہاں, اور آپ کو کچھ ملا بھی نہیں نا, چلیں شور ہوں بھی تو میں کہتا ہوں شور, آپ 100% شور ہے, آپ کو کیا مل رہا ہے سوائے گناہ کے. تو میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی پچھلے دنوں, طاہا بن جلیل بھائی ہیں یوتھ کلب والے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے شیخ کہتے ہیں 2 کام کرو, جس کے اندر نیکی ہے, جس کے اندر نوٹ ہے, تیسرا کام نہیں کرنا. جو بھی کام کر رہے ہو آپ کو پتہ ہو, یا تو مجھے ثواب مل رہا ہے یا مجھے پیسہ مل رہا ہے. نہ ثواب مل رہا ہے نہ پیسہ مل رہا ہے, میں مفت میں لگے ہوں, پاگل اپنا ٹائم ضائع کرے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ یقیناً ہمارے قوم کو سوچنا چاہیے. آپ اتنا کچھ کرتے ہیں یار, آپ کی ٹریولنگ ماشاءاللہ بہت ہے, فیملی کو ٹائم دینا, میں چونکہ میں آپ کے ساتھ فیملی کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے, تو آپ ایک اچھے ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں. میں نے آپ کو مسجد نبوی شریف میں اپنے والد صاحب کی جو ہے نا ان کی چیئر, ویل چیئر لے کے ان کو عمرے کے دوران ہی مسجد نبوی شریف میں زیارت کرواتے دیکھا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ ان کے لیے کھانا لے کے 2ری 3ری منزل پہ گئے, ان کو کھانا کھلایا, جس میں بھی شامل تھا. کچھ بھی نہیں ہے, تو بہرحال جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو آپ ویل چیئر لے کے ریاض الجنہ میں بھی, ہاں میں گیا تھا ان کے ساتھ ہی, ان کے توسط سے. تو دوسری طرف دیکھتے ہیں آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کی بڑی فکر ہوتی ہے, بڑی اس کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, اس کو ہر لحاظ سے اس کو اکوموڈیٹ کرنا. پھر بھابھی کو دیکھتا ہوں, وہ بھی ماشاءاللہ ان کو ٹورز کروانے, اور بلکہ ہمارے گھر میں تو بھائی رولا پڑ جاتا ہے کہ دیکھو جی احمد بھائی جو ہے نا وہ بھابھی کو لے کے گئے ہوئے ہیں, یورپ گھما رہے ہیں, اور آپ ہمیں مالدیوز کے گھما کے واپس آ گئے ہیں. تو اتنی چیزوں کو بیلنس کرنا, پھر اپنا دین بھی ہے, ایک روحانیت بھی ہے, کیسے مینیج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ یار یہ بس اللہ کے کرم سے ہی ہو رہا ہے, اور مسائل بھی ہیں. بیگم, اچھا آپ کہنے ادھر, میرے طرف بھی بڑے مسائل ہیں. تو بیگم تو پھر بھی ناراض ہی رہتی ہے, کیونکہ یہ تو ہے میں اسے ٹور تو کروا دیتا ہوں, لیکن وہ کہتی ہے بھائی آپ مجھے ایک ٹور کراتے, اس کے بعد 2 مہینے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مجھے ڈیلی 2 گھنٹے دو, مجھے نہیں ٹور چاہیے, مجھے ڈیلی کا ٹائم ملنا چاہیے, میں ڈیلی ٹائم آپ کے ساتھ. لیکن یار ہم جیسے لوگوں کی پرابلمز تو ہے نا یار, مجبوری ہے. اچھا ایک چیز آپ اس میں مس کر گئے, میری بیٹی, مجھے بیٹی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیار ہے. اور میں یہ بھی لوگوں کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں, اور دیتا ہوں. میں اپنے سوشل میڈیا کی جو میری لائف تھوڑی بہت میں فیملی کی, بیٹی کو بھی میں لے کے آتا ہوں تصویریں, ویڈیوز کے. یار ابھی تو خیر مجھے لگتا ہے کہ لوگ آلموسٹ سارے میچور ہو چکے ہیں, ورنہ ہمارے یہاں ابھی بھی کچھ علاقوں میں ہے بیٹی کے ساتھ باپ اور بیٹی کا نا بڑا ایک پردہ اور بڑی دوری, وقفہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کے ساتھ بڑا اوپنلی, اس کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ بھی کی, اس کے ساتھ پراپر گپ شپ کی, تو مجھے اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ. چلیں ماشاءاللہ. اب ہم کچھ کوئک کوسچنز میں نے اپنے پاس نوٹ کیے ہوئے ہیں, ان کی طرف چلیں گے. یہ کوئک کوسچنز ہیں, ریپڈ فائر آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا آپ نے فوراً بغیر سوچے جواب دینا. ٹھیک ہے. لو میرج کی ارینج؟ یو شیور؟ میری ارینج ہوئی ہے, میں دوسروں کو کیوں لو کرنے دوں بھائی؟ نہیں, آپ ڈر رہے ہیں کہ میں نے گھر جانا ہے, اور اگر انہیں پتا کیا چل گیا لو, تو انہیں کہتا ہے یہ بندہ کچھ اور سوچ رہا ہے, کیونکہ میرے ساتھ تو ارینج ہو چکی ہے. جی. تو یہ بندہ کچھ لو کے چکر میں گھوم رہا ہے, اس لیے اس نے تنویر کے سامنے کہا. پھر ہم ایسے کہہ لیتے ہیں لو بھی ارینج بھی, کیونکہ میری ارینج آپ کی لو ہے, تو ہم کہیں ایک ہی پوڈ کاسٹ میں. اچھا اگر میں ارینج کہہ دوں تو میرے ساتھ رولا یہ ہوتا ہے کہ میں لو کر کے خوش نہیں ہوں. اچھا چلیں, ارینج ہی ہونی چاہیے. ویسے پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ یار میرے سے اکثر یہ سوال پوچھا گیا, اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یار میں بس سیٹل ہونے کے چکر میں, لیکن ایک ریالٹی ہے جو اصل میری محبت ہے. کہا تھا دل کی باتیں بتاؤں گا, میں بتانے لگا ہوں نا. نہیں, آپ اب تھوڑا سا کانشیس ہو گئے ہیں. میں گھما نہیں رہا, میں آپ کو سیدھا پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میں اکثر جگہ یہ کہتا ہوں کہ محبت آپ کی جو ہے نا پہلی وہ ہونا چاہیے پیسہ ہوگا تو آئیں گی. لیکن ایک زمانے جاہلیت ہوتا ہے, آپ جدھر دیکھا آپ لگتا ہے مجھے ادھر ہی لو ہو گیا. وہ زمانے جاہلیت تو ہر لائف میں گزرتا ہے. کیا خیال ہے, لو نہیں ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے لو, ایک ہوتا ہے لو افیئر. تو افیئر کہیں بھی نہیں رہا,
کیونکہ ایسے تھے ہی نہیں نا, جیب میں کوئی ٹکا پیسہ ہوتا تھا, اس لیے منہ کسی نے لگایا نہیں. تو ینگ ایج میں UK چلا گیا, وہاں جا کے اچھا سیٹل ہو گیا الحمدللہ. Amazon پہ کام کرتے تھے, شادی بھی ہو گئی تھی, UK میں سیٹل تھے, شادی بھی ہو گئی تھی نا. میری شادی جب ہوئی تھی نا 24 سال 24 یا 25 سال کی ہوں گی. اچھا آپ سے 24-25 سال کی عمر میں جب میری شادی ہوئی تھی الحمدللہ رب العالمین, اس وقت میرا اپنا گھر تھا جو کہ الحمدللہ اپنے پیسے کما کے بنایا تھا. گاڑیاں تھی, بیگم کو دبئی ٹور پہ اور عمرے پہ لے کے گیا تھا, بزنس کلاس میں ٹریول, فیملی کو عمرہ کروایا سارا. یہ میں 24-25 سال کی عمر میں بتا رہا ہوں. تو اللہ کیا تھا, اور جس نے لو کیا ہوتا اس کا نہیں اتنا, ادھر ککھ نہیں رہتا. 24-25 سال کی ایج میں وہ ایج ایسی ہوتی ہے بندہ پیسہ لوٹا دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر شادی جیسے ہی پیسہ آیا ابا جی نے کہا او بیٹا شادی. اچھا ایک اور یہ کہتے ہیں کہ جو رزق ہوتا ہے وہ آپ کی عورت یا بیوی کے قسمت میں ہوتا ہے, کس حد تک اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یار میں نے بالکل شادی کے بعد اس بات سے دماغ سے نکال دیں کہ آپ نے گھر جانا ہے, کوئی واٹ نہ لگ جائے. نہیں اب اس کو عادت ہو گئی میری بیگم کو بھی, اور اسے میں نے اتنی لی ہوئی ہے لبرٹی, میں نے کہا کہ یار پوڈ کاسٹ ہوتی ہے, کیمرے کی باتیں اور ہوتی ہیں, معافی دے دیا کرو. تو وہ بھی معافی دے دیتی ہے, اسے پتا ہے, وہ کہتی ہے چلیں جی اب یہ لائف کا حصہ ہے. یہ ریالٹی ہے, خاص طور پہ اولاد کے بعد میں نے بیگم کے بعد بھی چیزیں بہتر ہوئی الحمدللہ, بزنس بہتر ہوا ایسا ایسا. پھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھی تو میرا ایک اور بزنس ہو گیا سیٹل. جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے بعد 2-3 اور اللہ نے بزنس دے دیا. اب جب وہ بڑی ہو رہی ہے, اس کے خرچے بڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے بناتا جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی کام, کوئی نہ کوئی سلسلے. تو یہ جو ہے نا کہ اولاد کی وجہ سے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اولاد کی وجہ سے اپنی رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہ بالکل ریالٹی ہے بھائی, جو آتا ہے آنے والی آپ کی بیوی ہے, اس کے بعد بچے, وہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے. رزق آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو ابھی تک تانے سنتا ہوں کہ بھائی دیکھو نا, میں آئی تھی تو اب آپ اتنے بڑے جو ہے نا, پیسہ بھی آیا, یہ بھی آیا, وہ بھی آیا, فیم بھی آیا. ہاں میں نے کہا بھائی وہ پہلے تھا, پہلے میں اچھا کما رہا تھا, لیکن شوق کرانے میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی تھی. کہتی نا نہیں تھے آپ, تو سائیکلوں میں گھما کرتے تھے. اچھا میرا خیال ہے یہ کریڈٹ نہ بیگمات کو لینے دینا چاہیے. خلیل الرحمان قمر صاحب آئے تھے پوڈ کاسٹ, ہم آپس میں تو چلیں وہ دکڑے شیئر کر سکتے ہیں نا, آپس میں تو کر سکتے. اچھا پرفیکٹ ایج ٹو گیٹ میرڈ 18. میری شادی لیٹ ہوئی ہے 24 میں, نہیں ہونی چاہیے تھی, 18 میں ہو جانی چاہیے. 18 مجھے لگتا ہے تھوڑا جلدی ہو جائے گا. نہیں ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ بے وقوفی ہے کہ جی سیٹل ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں ینگ ایج میں شادی کرتے ہیں, جلدی سیٹل ہو جاتے ہیں. اور یہ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, ذمہ داری آ جاتی ہے نا. جب ہر بندہ اصل میں ذمہ دار بھی تو نہیں ہوتا نا, احساس ذمہ داری نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اب اس بندے کا تو آپ 50 میں بھی کر لیں, اس کا کوئی حل نہیں. مجھے ایک ہمارے قریبی دوست ہی ہیں, ان سے میں سن رہا تھا, وہ کسی کی بات کوٹ کرتے یا اپنے, انہوں نے کہا یار امیر ہونے کا طریقہ بھلا کیا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے خرچے بڑھا لو. اگر آپ کا گھر کا خرچہ مہینے کا 50,000 ہے, آپ اپنے گھر کے خرچے 2 لاکھ کر لو. آپ کو پتا ہے 2 لاکھ خرچہ, میں نے 4 لاکھ کمانا ہے. تو یہ بھی یعنی آپ کے پاس جب ذمہ داری آ جاتی ہے نا, آپ کو پتا ہے یار اب میں نے یہ آ گئی ہے, اس کو میں نے پالنا ہے, اس کے میں نے خرچے اٹھانے ہیں, کل کو بچے پیدا ہوں. اکثر ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں, میرے اپنے آفس میں کام کرنے والے جو بچے ہیں وہ بیسیکلی سپیرے ہے نا بیک گراؤنڈ ان کا, تو ان میں ہارڈلی کوئی 14-15 سال کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کی شادی کڑکا کے. تو ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہے. میں 7 دن کا تھا جب میری منگنی ہو چکی تھی. کیا بات ہے. اور پھر وہاں پہ شادی نہیں کی میں نے بڑے ہو کے, کیونکہ وٹے سٹے کی وجہ سے, کہ وہ میری کزن تھی, میری اس کے ساتھ ہونی تھی, اس کے بھائی کی میری بہن کے ساتھ. تو میں انڈرسٹینڈ لیا, میں نے کہا نہیں بھی, کیونکہ وہ ٹوٹل گاؤں میں رہتے تھے, ایک دن اسکول نہیں گئے. میری سسٹر ماشاء اللہ لاہور میں یونیورسٹیز میں پڑھی, گریجویشن کی انہوں نے, پھر لاہور کے ماحول. یہ پرابلم ہے ویسے, اگر ہو بھی جائے یہ ریزن نہ بھی ہو تو یہ مسائل ہیں, خود بڑے پرابلمز دیکھے ہیں. اچھا جی, فیوریٹ فوڈ سارے کھانے کا تو شوقین. آج کل فش کیا لیں, فش, سردیوں میں فش. اوکے, کافی, ٹی اور لسی. کافی. لسی پسند نہیں رہی کبھی؟ لسی رہی ہے, لیکن اب اصل میں پہلے کبھی پیسے ہی نہیں تھے کافی پینے کے, تو اس لیے پتہ نہیں تھا کافی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. جب پیسے آئے کافی پینا شروع کی تو پتہ لگا یار مزے کی چیز ہے. ون ٹیکنالوجی یو کانٹ لیو وداؤٹ. موبائل. بہت مشکل ہے. یہ ایڈکشن نہیں ہو گئی ویسے ہم لوگ؟ ہاں ہو گئی ہے, لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ یہ اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے. فیوریٹ ویکیشن اسپاٹ؟ ویکیشن انٹرنیشنل ٹریول آپ اتنا کرتے ہیں, لوکلی بھی کیا ہوگا. جی, ایمسٹرڈم, نیدرلینڈس. ابھی ہو کے آئے ہم لاسٹ ایئر, بہت زبردست کلاس کی. حالانکہ لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ زیادہ خوبصورت ہے, ہم گئے تھے سوئٹزرلینڈ بھی گئے, لیکن جو ہمیں ایمسٹرڈم پسند آیا وہ کیا ہی بات ہے. ایمسٹرڈم کے گاؤں ہم نے دیکھے, کیا خوبصورتی ہے وہاں پہ. اچھا, وہاں کا آپ یو کے رہے بھی ہیں, وہاں کے سسٹم میں اور پاکستان کے سسٹم میں, اگر ہم پاکستان کے سسٹم کو فکس کرنا چاہیں تو کیا ایک ایسی تبدیلی ہمیں کرنی چاہیے جس سے
पुलिस को ठीक कर देना चाहिए. यूके में पुलिस आती थी तो आप मुतमईन होते पुलिस आ गई, यहाँ पे आती है तो होता है यार जो है वो भी लूट के ले जाना, तो खतरा हो जाता है ना. आप पाकिस्तान में आपको नाके पे पुलिस रोके, आपको क्या खतरा होता है कि यार पैसे ले लेंगे, कोई चीज छीन लेंगे, तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता. सेकंड मैरिज कब? ना भाई, क्यों? कोई इरादा नहीं है. क्यों? 4 अलाउड हैं. हाँ बिल्कुल अलाउड है, और मेरा ये सिग्नेचर क्वेश्चन है, मैं खुद सारों से पूछता हूँ लेकिन खुद कोई इरादा नहीं है यार, घर भी जाना है. नहीं, अगर बेचारी कोई आपकी फैन भी हैं बहुत सारी, तो अगर किसी की तमन्ना हो कि मैं दूसरी बीवी बनना चाहती हूँ. नहीं ऐसा तो कोई. इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. कैमरे बंद होंगे आप फिर बताएंगे. नहीं, एक चीज इसमें बता देता हूँ कि देखें, मैं आपकी पॉडकास्ट में मैं खुल के वो बातें करूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की है. तो बेगम अच्छी तरह जानती है, मेरे दोस्त हैं, तो जरा इनको कंटेंट अच्छा देना है ना, इसलिए ये समझा करो. इंसान है जी, इरादा बदलते पता नहीं लगता. लेकिन एक चीज है कि मेरी अपनी बेटी के साथ ना बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, अटैचमेंट. तो मैं उसकी कोई भी चीज, यानी अब मेरे पास जो कुछ भी है वो ज़ाहिर मेरी औलाद का है, मैं उसकी वो चीज किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता. ये मेरे ज़हन में होता है कि नहीं यार. और अच्छा बेगम, ये मैंने 1-2 बार बात की, बेगम कहते हैं अच्छा इसका मतलब आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है. ओ भाई तेरी भी है, मैं चाहता हूँ जो है वो तुम्हारे पास ही रहे ना, तो कोई दूसरी क्यों ले जाए. अच्छा मतलब अच्छा आप फिर पॉलीगैमी के अगेंस्ट है, मतलब ज्यादा? नहीं मैं अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ. मैं क्यों यार जो अपने लिए चीज पसंद नहीं कर रहे आप दूसरों को कह रहे हो मैं उनके लिए पसंद कर रहा हूँ. मैं बताता हूँ अपने लिए क्यों नहीं पसंद करता. क्योंकि बेगम भी मेरी यही कहती है कि बस आपकी किस्मत थी, और मेरे घर वालों को पता नहीं क्या सोची, उन्होंने आपको हाँ कर दिया, रिश्ता दे दिया. आपको तो किसी ने रिश्ता भी नहीं देना था. तो बात ट्रेडिशनल डायलॉग, बात यहाँ आपको भी फेस करना पड़ता होगा. बात ये है कि उस वक्त जब कुछ भी नहीं थे बंदा, उस वक्त नहीं था पॉसिबल. आज अगर कोई मिलेगा तो वो मुझे भी पता है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ भाई मुझे कोई रिश्ता मिले, तो इसलिए बेहतर है कि बचना. इन केस मिल जाए तो फिर सोचा जा सकता है. ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं नहीं मिले. मैं कह रहा हूँ मेरी जात को तो नहीं मिलेगा ना. अगर अभी रिश्ता मिल भी जाता है तो मेरी गाड़ी को मिल जाएगा, आईफोन को मिल जाएगा, मेरे प्लॉट को मिल जाएगा, मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मिलेगा ना भाई. तो इसलिए ऐसा जब आपके पास कोई, मेरा ये है कि यार जिस लड़की ने मेरे साथ उस टाइम पे मेरे साथ थी ना, और तभी हमारी कोई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह को माड़ी नहीं थी, मैं बहुत अच्छा सेटल था. लेकिन अब जब ये टाइम है ना, कि उसका हक है कि वो ये चीजें एंजॉय करे, वो ये एंजॉय करे कि वो मेरे साथ दुनिया ट्रैवल करे, मेरे साथ डिफरेंट जगहों पे जाए, ये उसका राइट है. बजाय इसके कि कोई डायरेक्ट वो यहां से चढ़ती हुई मेरे साथ पहुंची है, अब एक डायरेक्ट वहां पे आ जाए तो ये मुनासिब नहीं है. अच्छा, कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आप समझते हैं कि यंगस्टर्स को वो जरूर लेनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स. कहानी अगर आप अच्छी डाल लेते हैं ना तो आप पैसे कमा लेते हैं. आप अपनी फील्ड के अंदर देख लें, हमारी फील्ड के अंदर देख लें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते. हाँ, बिल्कुल. कहानी डालने की स्किल अच्छी होती है, वो 2-4 बंदे मिलकर टीम बना लेते हैं कि यार कहानी मैं फिट करूंगा, क्लाइंट मैं लेकर आऊंगा, काम तुमने करना. तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है कि आपको कुछ भी ना आता हो तो आप डिजिटल ठेकेदार बन सकते हैं. प्रोफाइल बना के क्लाइंट पकड़ें, काम दूसरों से करवाएं. अच्छा, कोई एक चीज अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो आपका बनने जा रहे हैं, लेट्स सपोज, तो उसके अंदर कोई एक चीज जो जरूर देखनी चाहिए? यार मेरा तो बन गया इसलिए मैं अब सोचता ही नहीं हूँ, तो कोई आइडिया नहीं है. वैसे सोच लेते हैं क्या क्या होना चाहिए. नहीं, ऐसा है जो चीजें हम कहेंगे होनी चाहिए वो आप देख नहीं सकते. यानी अगर आप कहें यार उसके अंदर वफा होनी चाहिए, उसके अंदर आपके लिए मोहब्बत, ये चीजें तो मैयर नहीं की जा सकती, देखी नहीं जा सकती. इसलिए बस अपना अपना नसीब है भाई. कैसे नसीब? मतलब ब्लाइंड खेलते हैं? नहीं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ब्लाइंड तो नहीं खेलते. लोग पूछते हैं क्या जी, मुझसे तो अक्सर मेरा तो ऐसा, मतलब मेरी फ्रैंकनेस ज्यादा है शायद, तो मुझे कहते हैं जी वो फलां जो है ना मुझसे मोहब्बत करती है, तो ये सर्कमस्टांसेस पूरा सुनाते हैं, तो बताएं जी मैं उसके अंदर उसको कैसे जांचूं? तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे, कैसे जांचें? यार मेरे साथ कभी किसी ने मोहब्बत की नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं. अच्छा, पहली चीज जो आप मिलने वाले में देखते हैं वो क्या होता है? अखलाक. कितना डाउन टू अर्थ है. अच्छा, इखलाक के अंदर और बनावट के अंदर कैसे डिफरेंस? मेरे ख्याल में आइडिया हो जाता है आपको आइडिया हो जाता है. 1-2 बार 3 बार आप किसी को मिलता है, आपको पता चल जाता है यार ये बनावट है या ये वाकई में अखलाक है. द की टू कीप अ रिलेशनशिप सक्सेसफुल, मैं सही बात करूं, पैसे होने चाहिए ताकि आप अपने पार्टनर की ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, उसको इधर उधर देखना ना पड़े. Agreed. उसको टेंशन ना लेनी पड़े, उसको परेशानी ना उठानी पड़े. लोग कहते हैं ये ऐसी बात है, भाई ये रियलिटी, ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये है. हमें ये बात मान लेनी चाहिए
کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ زیادہ اچھا رہ سکتا ہے. میں نے انجینئر مرزا صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا غربت. ہاں بالکل, پیسے کے پھڈے. بالکل ایسے. یہ بنیادی ہے جہاں سے مسائل شروع ہو کے پھر نکلتے رہتے ہیں. تو آپ اگر جڑ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ مسائل نہیں ہوں گے, مسائل ہوں گے, لیکن یہ سب سے کامن پرابلم ہے. آپ کی بیگم آپ کو کہ شام کو لیکن آپ کے پاس پیسے نہ ہوں, پرابلم یہیں سے شروع ہوگی نا. وہ کہ میں نے اپنے فلاں فرینڈ کے گھر جانا ہے, یہ گفٹ کرنے والا نہیں ہوتے نا. وہ کہتے ہیں میں نے فلاں فرینڈ کے گھر جانا ہے, میں نے تو یہ گفٹ لے کے جانا ہے. اب آپ کے پاس نہیں, آپ کیا کریں گے؟ تو پیسہ ہونا چاہیے. اچھا, لاسٹ میں کوئی ایک میسج اپنے سننے والوں کو, چاہنے والوں کو جو آپ دینا چاہیں. پیسے کمائیں اور جلدی شادی کریں, جتنا جلدی ہو سکے شادیاں کریں. آپ 40 کے ہوں, آپ 45 کے ہوں, تو آپ کے ساتھ 18-20 سال کے آپ کے بچے کھڑے ہوئے ہوں. یہ ہونا چاہیے اور بڑا ضروری ہے. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کی خواہش کا احترام کریں. میں خاص طور پہ جو ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں, ہمارے علاقے میں تو لڑکی کو تو آپ چھوڑ دینا, لڑکے کی مرضی نہیں چلتی بھائی. لڑکا اگر اظہار کر دے, کر نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری فیملی کے اندر ہماری شادی سے پہلے, یعنی میری شادی سے, میری سسٹرز کی شادی سے پہلے سیکنڈ کزن سے شادی حرام سمجھی جاتی تھی. اچھا, صرف فرسٹ کزن سے شادی ہوگی بس, سیکنڈ کزن بھی حرام ہے. شادی کزن کے علاوہ شادی نو, خاندان سے باہر نہیں جانا چاہیے. بھائی خاندان نہیں, جسٹ فرسٹ کزن, سگے ماموں, سگی خالہ, سگے چاچو, سگی پھپھو, دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. اس سے آگے نہیں آپ رشتہ کر سکتے. ہمارے تو خیر اتنی بیماریاں ہیں, ہمارے تو خیر ہوئے, پھر الحمدللہ میرا بھی ہوا, سسٹرز کا بھی ہوا, وہ تو پھر ایک پراپر اسٹینڈ لیا نا. تو والدین کو چاہیے بیٹیوں کا خاص طور پہ احترام کرے. بیٹی سے پوچھے بغیر کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. اسے پوچھنی چاہیے بیٹا. اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے اس سے پوچھے بغیر کی ہے اور اس کی ول نہیں ہے تو وہ تو نکاح ہیپن ہی نہیں ہوا. اس میں اختلاف ہے, بالکل ڈفرنٹ علماء کا اختلاف ہے. کچھ ایسے ہوئے تو انہوں نے بعد میں پھر وہ ختم بھی ہو گیا. ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں, اسلامک ہسٹری میں موجود ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ احمد بھائی سے. آج ہم نے دل کھول کے جو نا بڑے باؤنسر مارے ان کو, اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. تو آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسے لگا ضرور کامنٹس میں اس کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.